सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, जमहूरियत में अपोजिशन और हुकूमत का चोली दामन का साथ होता है। हुकूमत और अपोजिशन की वजह से ही जमहूरी निज़ाम भी चलता है। लेकिन एक बुनियादी सवाल मैं आपसे आज करना चाहूंगी कि अपोजिशन होती क्यों है आखिर। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में इमरान खान ने भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा किया। आप लोग सेकंड करेंगे मेरी बात को। मुस्लिम लीग नून के ज्यादातर फैसलों की क्या की, मुखालिफत की। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में नून लीग ने अपोजिशन का किरदार अदा किया और पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में मुस्लिम लीग नून की तनकीद भी खुलकर बर्दाश्त की। अच्छा जी, अपोजिशन को तनकीद का हक आखिर होता क्यों है, ये जरा सोचिए। वजह सिर्फ एक है जो मुझे समझ आई और मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस प्रोग्राम में कि हुकूमती बेंचों पर बैठे अफराद के जहन में ये बात रहनी चाहिए कि वो किसी बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ सकते हैं और उनको जवाब देना पड़ेगा। वो नहीं दौड़ सकते किसी बेलगाम घोड़े की तरह एंड दे आर आंसरेबल टू समबडी। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही ये दावे करती है कि वो आवाम की भलाई के लिए कोशिश करेंगे, आवाम की फलाह बहबूद के लिए फैसले करेंगे। हुकूमत कहती है कि वो आवाम के लिए मंसूबे बनाएगी और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी लेकर आएगी। हर हुकूमत आके कहती है कई अवाम दोस्त इकदामात ले लेगी जी, और इसी तरह अपोजिशन ये दावे करती है कि वो हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले हर उस फैसले की मुखालिफत करेगी जिसमें अवाम का नुकसान हो। अच्छा, जो फैसला जल्दबाजी में किया जाए या हर उस मंसूबे की नफ़ी करेगी जिसके समरात से ज़्यादा नुकसानात अवाम को उठाना पड़े। हमारे मुल्क की अगर बात की जाए नाजरीन, हमारे मुल्क में भी हुकूमत मौजूद है, अपोजिशन भी मौजूद है। हुकूमत तहरीक इंसाफ की, अपोजिशन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की। क्या हुकूमत और अपोजिशन को इन 8 महीने में अवाम ने कभी भी मुत्तहिद देखा? सोचिए ज़रा, रिकॉल करें। एक बार देखा, भारत के मामले पर देखा, और उस वक्त हुकूमत, अपोजिशन, अवाम, अस्करी क़यादत सब एक पेज पर थे। लेकिन इसके अलावा कभी हुकूमत और अपोजिशन को आपने एक साथ देखा, एक दूसरे की हिमायत करते हुए पाया? हम तो यही देखते हैं कि हुकूमत अपोजिशन की मुखालिफत करते थकती नहीं है और अपोजिशन हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए नहीं थकती। अवाम ने शायद ही अपोजिशन और हुकूमत को एक साथ देखा हो, एक पेज पर देखा हो। लेकिन एक और ऐसा बड़ा वाकया हुआ जिसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों साथ नजर आए। वो क्या था, जरा सोचिए। गुज़िश्ता रोज हमने और आपने सुना, देखा कि लाहौर के अरकान असम्बली ने अपनी तनख्वाहों और मराद में इजाफे का फैसला किया था और हमने इस फैसले पर शदीद तनकीद की। इसी सीट पर बैठ के, इसी प्रोग्राम में बोल न्यूज़ में मैंने बैठकर तनकीद की और वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि इस किस्म के फैसलों पर नज़र सानी कीजिए। खान साहब प्लीज़ नज़र सानी कीजिए। और जिसका नतीजा ये निकला कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उन्हीं अरकान असम्बली के फैसले पर शदीद मायूसी का इजहार किया और उम्मीद यही की जा रही है कि ये फैसला वापस भी ले लिया जाएगा, क्योंकि ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस फैसले पर भी हमें पंजाब हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर नजर आए, क्योंकि ये बिल ही मुस्लिम लीग नून के एक रुकन ने पेश किया था। जरा पहला क्लिप चलाइएगा, शहबाज गिल का रजा। मेरे वजीर आला भी जाती तौर पर यह समझते हैं कि यह नहीं होना चाहिए था। मेरे वजीर आजम भी जाती तौर पर यह समझते हैं कि यह नहीं होना चाहिए था। अब ये बिल जो है, ये मुस्लिम लीग नून के MPA हैं जिन्होंने ये पेश किया। मैं नाम उनका नहीं लेता, आप सबको पता होगा जिन्होंने पेश किया। उन्होंने इसको बिल पेश किया और पूरे ऐवान ने इसे यूनानिमसली पास किया। इसमें तमाम PTI के, इसमें तमाम हमारी इत्तेहादी जमातें और इसमें तमाम जो अपोजिशन के MPs हैं उन सब ने इसमें वोट किया। तो ये अपोजिशन का बिल था और सब ने इसको सपोर्ट किया, तो यूनानिमस पास। अच्छा नाज़रीन, क्लिप आपने मुलाहिजा की शहबाज गिल साहब ने। अफसोस की बात है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इतने बेबस हो गए, इतने मजबूर हो गए कि वो ऐसा चाहते तो नहीं थे लेकिन वो रोक भी नहीं सकते थे। गौर कीजिए इस बात पे कि इतने बेबस और इतने मजबूर हैं हमारे वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब। ऐसा नहीं चाहते लेकिन क्या करें, शायद वो भी मजबूर हैं,
بے بس ہیں کہ جو وہ نہیں چاہتے انہیں وہی کرنا پڑ رہا ہے. انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے ہی نہیں, سمجھ سے باہر ہے بات. جب ہمارے ملک کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہی اتنے مجبور ہو جائیں گے کہ وہ جس چیز کے خلاف ہوں اسی کو ہونے سے روک نہیں سکیں گے, تو کچھ سمجھ آیا آپ کو؟ پھر عوام امید کس سے رکھیں گے جو اپنے فیصلے کے خلاف فیصلے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر پا رہے, روک نہیں پا رہے؟ عوام ان سے امید کیسے رکھے؟ شہباز گل صاحب, یہ وزیر اعظم صرف آپ کے نہیں بلکہ پوری قوم کے وزیر اعظم ہیں. پوری قوم نے ووٹ دیا ہے تحریک انصاف کو, تب بھی ان کو مینڈیٹ ملا, جنہوں نے انتخابات سے پہلے بھی عوام سے کیا کیا تھا؟ بڑے بڑے وعدے کیے, بڑے بڑے دعوے کیے, اور انتخابات کے بعد بھی عوام کو بہت سی امیدیں دلائی تھی, بہت سے خواب دکھائے تھے. وزیر اعظم بننے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے خود کے خرچے کم کر کے عوام سے کیا کیا تھا؟ تعاون مانگا تھا, آپ کو یاد ہوگا. اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا پاکستان میں کہ کسی سٹنگ وزیر اعظم کی تنخواہ اپنے وزراء سے بھی کم ہے, جس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اور اس پہ یہ چیز بنتا ہے عمران خان صاحب, مگر اس قسم کے فیصلوں سے عوام کو کیا پیغام جائے گا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ ایک ملک کا کفایت شار وزیر اعظم اپنی شاہ خرچ کابینہ کے سامنے بے بس ہو گیا, مجبور ہو گیا. مجھے تو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی. اور جب ایک عام آدمی یہاں بہت مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہا ہے, 2 وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی, تو پھر کیسے یہ اسمبلی میں بیٹھے افراد اسی عوام کے پیسوں کو جو ٹیکس سے جاتے ہیں اپنے لیے بلا خوف و خطر استعمال کر سکتے ہیں؟ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے؟ صرف وزیر اعظم کے مایوس ہو جانے سے آخر ہوگا کیا؟ اب میرا سوال ہے وزیر اعظم سے بھی, تمام پروگرام دیکھنے والے ہمارے جو ویورز ہیں ان سے بھی, وزیر اعظم کو ایکشن لینا چاہیے. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تبدیلی کا دعویٰ کرنے والی حکومت میں وزیر اعظم نے جیسے اپنے اخراجات میں کمی کر کے قوم کو یہ میسج دیا, پیغام دیا, یقین دلایا کہ عمران خان بھی اسی ملک کے وزیر اعظم ہے, اسی غریب ملک کے وزیر اعظم ہے جو سٹرگل کر رہے ہیں. ملک ہم سب سٹرگل کر رہے ہیں, جو ملک معاشی بحران کا شکار ہے, ہم نے اپنی معیشت کو سٹیبل کرنا ہے, کر نہیں چکے. عمران خان صاحب اسی قوم کے وزیر اعظم ہیں جس کا بچہ میں, آپ, ہم سب قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں. جب بھی عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس میں رہنے سے انکار کیا اور اپنے اخراجات کو 30% تک کم, 30% میں کہہ رہی ہوں ناظرین, اس وزیر اعظم کی کابینہ بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہی ہوگی, ہم نے سوچا. لیکن یہاں تو آج بھی صرف کھانے کے اخراجات کی اگر بات کریں تو قیمت پتہ ہے آپ کو ناظرین؟ سوچئے ذرا, 40 لاکھ دینے کی درخواستیں دی جا رہی, 40 لاکھ. ہمارے ہاں جو عوام ہے انہوں نے شاید 40 لاکھ اکٹھے دیکھے نہیں ہوں گے. اگلا کلپ چلائیے گا رضا شہباز گل صاحب کا. آفس کریٹ کیا جاتا ہے تو اس میں اتنے اخراجات لکھ دیے جاتے ہیں. پچھلے دنوں ایک بہت ہی, میں یہ کہوں گا کہ نام نہیں میں لینا چاہتا, چلے میں بتا بھی دیتا ہوں آپ کو, کہ نظریہ پاکستان سے ریلیٹڈ ایک ڈنر تھا جس کے اخراجات تقریباً 4 ملین مانگے گئے تھے, جس کو چیف منسٹر صاحب نے سٹرک ڈاؤن کیا کہ 40 لاکھ کا کون سا اینول کھانا ہوتا ہے, اس کو سادگی پرائم منسٹر کی مہم ہے تو اس کو ذرا نیچے کریں. وہ سمری ریجیکٹ کر کے بھیجی گئی. اچھا ناظرین, یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب ذرا غور سے سنیے گا, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے خود بھی وزیر اعظم کی توجہ اس مسئلے کی جانب دلانے کی بارہا کوشش کی کہ وزیر اعظم کی کابینہ کے افراد کے فیصلوں سے خوش نہیں ہیں اور وہ آج بھی اسی شاہی کلچر کے عادی ہیں جو انہوں نے پچھلی حکومتوں میں انجوائے کیا. آج بھی وہ افراد انہی طور طریقوں سے رہنے کے خواہش مند ہے. وہ چاہتے ہیں کہ انہی طور طریقوں سے زندگی گزاری جائے جو وہ ماضی میں دیکھتے آئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے بیسیکلی کہ وزیر اعظم نے اپنے اخراجات وزراء سے بھی کم کر دیے, اور اس لیے اب ان کو فکر کھائے جا رہی ہے کہ عیاشی کس نام پر کی جائے. شہباز گل صاحب کی شاید خود سمجھ نہیں آ رہا کہ اس فیصلے کا دفاع کیسے کریں, لیکن ان کی ایک بات نے یہ ثابت کر دیا کہ انہوں نے آج بھی وہی رویہ اختیار کیا ہوا ہے جو پچھلی حکومتوں نے اختیار کیا تھا. کچھ کرو نہ کرو کمیٹی بنا دو. اس سے پہلے کہ آپ کو دکھاؤں انہیں شہباز گل صاحب کا, میں کچھ مزید کہنا چاہوں گی کہ اس کابینہ میں بہت سے لوگ ایسے شامل ہیں. میں اکثر کہتی ہوں کہ عمران خان صاحب 22 سال سٹرگل کر کے آئے, نو ڈاؤٹ ان اٹ, اور وہ چاہتے تھے کہ ہم آئیں, ہم ایسے فلائی کریں جیسے کوئی تھنڈر طیارہ فلائی کرتا ہے, نو ڈاؤٹ ان اٹ. ان کی نیت پہ مجھ سمیت شاید کسی کو شک نہیں, لیکن ان کی کابینہ میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں. اکثر ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں نا, اگر کسی کی دل آزاری نہ ہو تو آپ سب کی اجازت سے کہوں گی, کسی کا نام نہیں لے رہی, کہتے ہیں کہ کچھ گندے انڈے وہ بھی ہوتے ہیں ہر جگہ پہ, کچھ گندی مچھلیاں ہوتی ہیں جو پورے تالاب کو گندا کر دیتی. ایسے لوگ خان صاحب آپ کو زیادہ پتہ ہوگا آپ کی کابینہ میں بھی ہیں.
آپ کے ارد گرد بھی منڈلا رہے ہیں جو سازشیں بھی کر رہے ہوں گے, نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہوں گے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے آپ کے جو روایتی حریف ہیں جن سے برداشت نہیں ہو رہا, جو ہضم نہیں کر پائے کہ ارے خان صاحب تو واقعی وزیر اعظم بن گئے, ان لوگوں نے ان کو آپ کے پیچھے لگایا ہو, آپ کے اندر چھوڑا ہو. بڑی پیاری مجھے بات بہت بچپن کی یاد ہے کہ میں 7th یا 8th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی, جو مجھے بڑی پیاری بات ایک ٹیچر کی بہن تھی, مطلب ٹیچر ہی سمجھ رہے, انہوں نے بڑی پیاری بات سمجھائی تھی. انہوں نے کہا کہ بیٹا جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا نا, وہ اپنی ٹانگ آگے کر کے آپ کو کبھی بھی گرا سکتا ہے کیونکہ آپ اس کے قریب میں بیٹھے ہو, اس کے قریب کھڑے ہو. لیکن جو آپ سے دور ہوگا بہت زیادہ, وہ اپنی ٹانگ جب آپ کے آگے کرے گا گرانے کے لیے, اس کی اپنی ٹانگ میں بال آ جائے گا, اپنی ٹانگ میں چوٹ آ جائے گی, لیکن آپ کو وہ اس لیے نہیں گرا سکے گا کہ آپ کے اور اس کے درمیان میں فاصلہ بہت زیادہ ہوگا. تو جو ہمیں ڈستے ہیں وہ ہمارے قریب ہوتے ہیں. قریب کھڑا بندہ آپ کو زیادہ ڈس سکتا ہے, جو آپ سے دور ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو لہٰذا جو آپ کے مشیر ہیں, جو آپ کو مشورے دیتے ہیں, جو آپ کے ارد گرد ہیں, آپ کے دوست کے روپ میں بے شمار دشمن بھی ہو سکتے ہیں, ہمیشہ ان سے ہوشیار رہنا چاہیے کیونکہ نقصان آپ کو وہی پہنچا سکتا ہے جس نے سازش بھی کرنی ہے. وہ سازش کرنے کے لیے بھی کسی نہ کسی کو بطور ہتھیار استعمال کرے گا, اور ہتھیار آپ کے قریب آ کے استعمال ہوگا, دور سے تو کبھی استعمال نہیں ہوگا. یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے. تو یقینی طور پہ خان صاحب آپ کو بھی غور کرنا ہوگا کہ آپ کی پارٹی کی 22 سال کی سٹرگل ہے. کون ایسے لوگ ہیں جو آپ کی 22 سال کی سٹرگل کو ڈبونے پہ تلے ہوئے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جو عمران خان صاحب سے محبت کرے گا وہ ان کی سٹرگل سے محبت کرے گا, ان کی جد و جہد سے محبت کرے گا. جو آپ کی پارٹی سے محبت کرے گا, جو آپ کی پارٹی کے ساتھ سنسیئر ہوگا, وہ آپ کے ساتھ ایسے کام نہیں کرے گا, وہ آپ کی پارٹی کا امیج خراب نہیں کرے گا. وہ ہر بات کرنے سے پہلے, ہر ڈیسیژن لینے سے پہلے, ہر فیصلہ کرنے سے پہلے, ایک لفظ بھی منہ سے نکالنے سے پہلے یہ ضرور سوچے گا کہ کتنی سٹرگل کے بعد آپ لوگ یہاں تک پہنچے ہیں. شہباز گل صاحب کا ذرا اگلا کلپ دیکھیے گا. اب یہ ایک لا ہے کیونکہ یہ پاس ہو گیا ہے, تو اب سینئر لیڈرشپ ایک اس پہ ضرور کمیٹی فارمولیٹ کرے گی اور دیکھے گی کہ یہ انکریز کر کے جو کے پی کے برابر سیلریز لائی گئی ہیں, کیا یہ ضروری تھیں, کتنی ضروری تھیں, کرنی چاہیے تھی کہ نہیں. لیکن اگر آپ میری لیڈرشپ کا مائنڈ سیٹ پوچھیں, میرا مائنڈ سیٹ پوچھیں, تو یہ اس کو ڈیفینڈ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. حالانکہ میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کی, اگر آپ پریکٹیکلٹی میں دیکھیں, میں اس ٹائم ایک مشکل سچویشن میں ان کو ویسے ڈیفینڈ بھی کر رہا ہوں اور نہیں بھی کر رہا. لاجیکلی ڈیفینڈ کرنا بنتا ہے, 18,000 روپے سے ایک ایم پی اے کا گزارا نہیں ہو سکتا, اسپیشلی جب یہ کل وقتی جاب ہے. اب میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں, میں کوئی تنخواہ یا کوئی مراد نہیں لیتا, اور یہ میں کسی پہ احسان نہیں کرتا, یہ میری اپنا ڈیسیجن ہے, میں اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. لیکن مجھے پتا ہے کہ ایک شہر میں رہتے ہوئے آپ 4 دفعہ دوستوں کے ساتھ باہر کھانے پہ چلے جائیں تو آپ کے اخراجات کیا ہیں. اچھا ناظرین, کہ اس سے پہلے کہ میں اس پر کوئی بات کروں, مصطفیٰ کمال صاحب کی کل کی پریس کانفرنس مجھے یاد آ گئی جس میں انہوں نے جو بات کی تھی وہ شہباز گل صاحب کی اس کمیٹی والے فیصلے پر بالکل, اگر میں کہوں فٹ آتی ہے تو غلط نہیں ہوگا. ذرا دیکھیے. کے دن تک 8 مہینے گزرنے کے بعد پچھلی حکومتوں کی پالیسیز میں اور آج میں مجھے کوئی فرق نہیں دکھتا. ایسا لگتا ہے کہ کوئی پہلے والے ہی وزیر خزانہ بیٹھ کر سارے معاملات چلا رہے ہیں, جن کو ہم سب سے آج پاکستان میں ان کو سب سے برا آدمی کہا جاتا ہے فائننس کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے. لیکن کوئی ایسا کام جو وہ کر رہے تھے آج نہیں ہو رہا, وہ سارے کام وہی ہو رہے ہیں جو وہ کر رہے تھے. اچھا, یہ اپنے کلپ ملاحظہ کیا مصطفیٰ کمال صاحب کا. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ تنقید کرنے کا, تنقید چاہے ہیلدی ہو, بینیفیشل ہو, فروٹفل ہو, یا پھر بلا وجہ تنقید ہو کہ تنقید برائے تنقید, نہ کہ تنقید برائے اصلاح. جو بھی کیٹیگری ہے آپ کیٹیگرائز کر لیں کہ یہ اچھے والی تنقید جو کہ ہم کرتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں کہ ایسے نہیں چلے گا اور آخر کیسے چلے گا, اور ایک وہ تنقید ہوتی ہے کہ بس تنقید کرنی ہے, سامنے والا سر متھے سے دکھ رہا ہے, بس کچھ نہ کچھ برا کہنا ہے. کالا ہے تو اس کو ہم نے کالا نہیں کہنا, ہم نے کہنا تم شاید گورے ہو گے, گورا ہے تو اس کو جان بوجھ کے کالا کہہ دینا, یعنی بلا وجہ تنقید جس کا کوئی ہیلدی یا فروٹفل رزلٹ سامنے نہ آ سکے. چونکہ آپ کو آنکھوں سے چبھتا ہے, دکھتا ہے سر متھے سے, تو آپ نے تنقید کرنی ہے. لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کسی بھی قسم کی تنقید جو ہے اس کا موقع آپ خود دیتے ہیں. جب تک ہم لوز بال نہیں کروائیں گے سامنے والا کبھی بھی تنقید کیسے کرے گا. تو ہماری جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے جس کو ووٹ دے کے ہم لوگ لے کر آئے, وہ جو گورنمنٹ ہے وہ خود لوز بال پہ لوز بال کروائے چلے جا رہی ہے. تو پھر ظاہری بات ہے مصطفیٰ کمال جیسے جو سیاستدان ہیں وہ آئیں گے, وہ بولیں گے, تنقید کریں گے. جس قسم کے فیصلے آپ کی حکومت کر رہی ہے خان صاحب, جس قسم کے بیانات آپ لوگ یا آپ کے جو لوگ ہیں کابینہ میں بیٹھے ہیں, یہ جو آپ کے وزیر ہیں یہ دے رہے ہیں, مذاق میں ٹاسک فورسز جو ہیں, ٹاسک فورسز اور بات بات پر کمیٹیاں بنانے والی باتیں کر رہے ہیں. اس سے لگتا تو بالکل یہی ہے کہ آپ کی حکومت بھی اسی ڈگر پر چل رہی ہے جس پر سابقہ حکومتیں چلتی آ رہی. کیا بنا؟ پہلی حکومتوں میں کیا کمیٹیاں نہیں تھیں,
کمیشن نہیں بنے. کمیٹی کمیشن کھیلنے کا سلسلہ تو بہت دیر سے جاری ہے. آپ کو یاد ہوگا 1947 میں پاکستان بنتا ہے اور 1951 میں لیاقت علی خان صاحب کو شہید کر دیا جاتا ہے پنڈی میں. کون سا شہر تھا؟ پنڈی. اور تب بھی کمیٹی بنی تھی, پتہ تو نہیں چل سکا. اور جو معاملہ سامنے آیا تھا کہ سامنے گولی چلائی گئی ہے, گولی بعد میں پتہ چلا کہ پیچھے سے چلائی گئی ہے. سامنے والا بندہ جو کہ موقع پہ کہتے مار دیا جاتا ہے, وہ سامنے کھڑا تھا, سامنے سے گولی آئی ہے, پیچھے سے. یہ معاملہ ابھی تک سالو نہیں ہو سکا. پھر اسی پنڈی میں, اسی شہر میں اتنے سالوں کے بعد, آلموسٹ کوئی 5 ڈیکیڈز کے بعد, مطلب 50 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا تھا, 2007 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو, ایک اور وزیر اعظم جو کہ فرسٹ لیڈی پرائم منسٹر پاکستان تھی, ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. تب بھی کمیٹی کمیشن کھیلا جاتا رہا. تب تو خیر حد ہی ہوگی کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم آتی ہے تحقیقات کے لیے, اقوام متحدہ کی ٹیم آتی ہے تحقیقات کے لیے, اور تو اور کہ ان کے اپنے جو شوہر ہیں زرداری صاحب, وہ خود صدارت کا تمغہ اپنے سر پہ سجا کے, تاج سجا کے بیٹھ جاتے ہیں کرسی پہ اور کہتے ہیں کہ مجھے قاتلوں کا پتہ ہے. ایک انہوں نے پارٹی کو قاتل لیگ تک کا ٹھپا لگا دیا. کتنا بڑا الزام ہے. وہ تو شکر اس پارٹی نے ان کا کالر نہیں پکڑا. میں اکثر کہتی ہوں کہ آپ نے ہم پہ الزام لگایا, کیسے ثابت کریں. وہ بھی نہیں پکڑ سکے بی بی کے قاتلوں کو. تو کمیٹی کمیشن تو ہمیں مذاق ہی لگتا ہے. تو پلیز ایک کمیٹی کا نا بات جب آپ کرتے ہیں نا, تو میں گھر بیٹھے ناظرین کی بات کر رہی ہوں. گھر بیٹھے ناظرین کہتے ہیں چلو جی ہن ایدا کچھ نہیں ہونے لگا, ابھی ہوگا ہی نہیں, یعنی معاملہ ٹھپ کر دیا گیا کیونکہ کمیٹی کمیشن کچھ پتہ چلتا نہیں. اور یہ نہ ہو کہ ایسا وقت آ جائے خان صاحب کہ لوگ کہہ دیں کہ بس اب ایسے نہیں چلے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. پروگرام کے اس حصے میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میرا اور میری ٹیم کا, یعنی ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد آخر کیا تھا. یہ پروگرام جو کہ آپ دیکھتے ہیں پیر سے جمعہ رات 10 بجے بول نیوز کی اسکرین پہ, ایسے نہیں چلے گا. اس پروگرام کو شروع کرنے کا واحد مقصد تھا جی آپ, یعنی آپ ناظرین, ہمارے ویورز, ہمارے فالوورز, ہمارے فینس. ملک میں ناظرین کافی چینلز ہیں جو کام کر رہے ہیں, اور پروگرامز کی اگر بات کریں تو کئی سو پروگرامز ہیں. ان کئی سو پروگرامز جو کہ سالوں سے چلے آ رہے ہیں, ان میں اگر اس پروگرام ایسے نہیں چلے گا نے جگہ بنائی اور اپنا مقام بنایا اور ریٹنگ پہ ریٹنگ ہم نے لی, تو اس کی بنیادی وجہ بھی آپ ہیں. ہم نے اس پروگرام میں ایک عام آدمی کو خاص سمجھا. ہمارے لیے خاص کون ہے؟ آپ. وہ مسائل ڈسکس کرنے کا ہم نے بیڑا اٹھایا جو عام طور پر نظر انداز کر دیے جاتے ہیں, نگلیکٹ کر دیے جاتے ہیں, اگنور کر دیے جاتے ہیں. اچھا, رات 10 بجے کے پروگرامز ناظرین اگر آپ دیکھیں, اس میں زیادہ تر بات کیا کی جاتی ہے جی؟ پولیٹیکل ایلیٹ کی. آپ کو بڑے پولیٹیشنز نظر آئیں گے, ان کی بات ہو رہی ہوگی. اچھا, اکثر میں ہنستی ہوں کہ بات ہوتی ہے, کنکلوژن تک پہنچتے نہیں. اس نے اس کو لڑائی کر دی, اس نے اس کے بارے میں بات کر دی, بس ایک مذاق لگا ہوتا ہے, کنکلوژن سولوشن کچھ نظر نہیں آتا. لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بات کریں گے آپ کی, کیونکہ آپ ہمارے لیے خاص ہیں. ہم بات کریں گے معاشرے کی ان بنیادی مسائل کی جن کا فوری حل بے حد ضروری ہے. ہم بتائیں گے کہ ایوان مقدس ہے تو وہاں پہ بیٹھے افراد کی وجہ سے نہیں جو ایوان مقدس ہے, بلکہ وہ ایوان اس لیے مقدس ہے, محترم ہے, کیونکہ وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ کے اور میرے ووٹ کی وجہ سے بیٹھے ہیں. ہم نے یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے خود سے وعدہ کیا تھا کہ ہم بلا تفریق نفی کریں گے ہر اس عمل کی جو اس ملک کے عوام کے مفاد میں نہیں ہوگا, اور الحمدللہ ہم نے کی نفی. ہم نے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے, اور ہم ساتھ دیں گے ہر اس فرد کا. ہم نے یہ سوچا ہر اس فیصلے کا ساتھ دیں گے, ہر اس عمل کا ساتھ دیں گے جس میں اس ملک کے ایک عام آدمی کا مفاد ہو. اور عام آدمی ہمارے لیے بہت خاص ہے, میں بار بار کہوں گی. ہم نے ہمیشہ آپ کو خاص سمجھا کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم کسی بھی شخص کی غیر ضروری حمایت نہیں کرتے, اور نہ ہی کسی کی, اگر میں بات کروں, غیر ضروری مخالفت ہم نے کی. اور ہم نے تنقید برائے اصلاح کی. ہم نے کسی کو مشورہ دیا تو ہم نے اس کو بتایا کہ ایسے نہیں چلے گا, خود کو ٹھیک کر لو. پنجابی سے میں کہتے ہیں نا, بندے دے پتر بن جاؤ, ورنہ میں روزانہ آپ کو بتاتی رہوں گی کہ ایسے نہیں چلے گا. اور یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی صاحب ایسے کر لیں تو شاید چلے گا. ہم نے اچھے کام کی ہمیشہ تعریف کی, اور یہ میرا مخصوص سٹائل ہے, بڑے لوگ پسند کرتے ہیں. یہ چیز آپ کہتے ہیں نا فضا, بڑا اچھا لگتا ہے. اور آج تک جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے افراد ہیں, ان کے جتنے بھی اجلاس ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اس پر بات ہوتی ہے, لیکن آج تک شاید ہی کسی نے ان سے یہ سوال کیا ہو کہ جس پارلیمان میں یہ لوگ بیٹھے ہیں, جس پارلیمان کو یہ لوگ مقدس کہتے ہیں, محترم پارلیمان, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پارلیمان میں جو افراد بیٹھے ہیں ناظرین, ان کی بنیادی ذمہ داری آخر کیا ہے؟ اس مقدس پارلیمان میں جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ آپ کا ہے,
وہ میرا ہے, میرے پروڈیوسر رضا کا ہے, ہمارے ٹیم ممبرز قرۃ العین اون ہم تمام لوگوں کا ہے, ہم عوام کا ہے, صرف ہمارا. لیکن یہ جو پارلیمان میں بیٹھنے والے ہیں ان کو اس بات کا ادراک آخر کیوں نہیں ہوتا. لیکن ہم نے سوال کیا اور کچھ اس طرح کیا. نیشنل اسمبلی, ممبر پروونشل اسمبلی, یہ وہاں پہ جب ممبر بن کے جاتا ہے اس لیے جاتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوائیں اور گرم سموسوں کو انجوائے کریں یا گرم چائے کی پیالیوں کو انجوائے کریں. کیا یہ لوگ اس لیے پارلیمنٹ کا حصہ بنے تھے کہ آپ کے مسائل حل نہ کریں بلکہ اپنے مسائل حل کریں, اپنی مراد اور اپنی خواہشات, اپنے خوابوں میں مزید اضافہ کریں, اپنے خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کریں. پارلیمنٹ میں جس پر سب سے زیادہ بات کی جاتی تھی, جس کے لیے بات کی جانی چاہیے تھی, جو پارلیمنٹ جانے کا مقصد تھا, میں اگین بار بار آپ کو بتا رہی ہوں وہ کیا تھا, یہ ملک اور عوام کی بھلائی, ملک کا مفاد, عوام کا فائدہ, ملک, عوام, عوام, عوام. لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ یہ مقدس ادارہ بھی ہمارے اور آپ کے الیکٹڈ نمائندگان نے اپنے لیے, صرف اپنے لیے مختص کر لیا ہے. اچھا ناظرین, ہمارے اس پروگرام کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ کے اور میرے یعنی ہمارے نمائندوں کو یہ یاد دلایا جا سکے کہ ان کے ہر ایک اجلاس پر آپ کے اور میرے یعنی ہمارے ٹیکس کا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. ان کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ اپنے مقدمات کی جنگ عدالتوں میں جا کر لڑیں اور اپنے مفادات کی جنگ اس کے جو متعلقہ فورم ہے اس پر جا کے لڑی جائے. اور اگر ہم پارلیمنٹ کی بات کریں, پارلیمان کی بات کریں, تو یہ پارلیمان صرف اور صرف ایک عام آدمی کے مسائل حل کرنے کا مرکز ہے, کیونکہ ان کو ہم نے بھیجا ہے وہاں پہ, یہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں گے. ملک کو معاشی طور پر شدید بحران کا سامنا ہے اور یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے پر تنقید کرنے کے لیے, الزامات کی بچھاڑ کرنے کے لیے, ذاتی حملے کرنے کے لیے, ایک دوسرے پہ وار کرتے ہیں, لفظوں سے وار کرتے ہیں, کڑوے ترین لفظ, زہر سے زیادہ زہر آلود الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اس پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے, جس کو یہ مقدس کہتے ہیں, سو کالڈ مقدس. ایک دوسرے کی کردار کشی تک کرتے ہیں, سوچتے نہیں ہیں, شرم انہیں آتی نہیں ہے, ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے. یہ پارلیمان اس لیے نہیں ہے اور نہ ان لوگوں کو آپ نے اس لیے اس پارلیمان میں بھیجا تھا. ہمارے لیے ایک آپ سے بڑھ کر کوئی دوسری شے قیمتی نہیں ہے. ناظرین, اسمبلی میں ہونے والے ہر اجلاس پر ہم نے دیکھا پروگرام ہوتے ہیں اور تمام چینلز میرے خیال سے یہ پروگرام کرتے ہوں گے, لیکن اب ذرا غور سے سنیے گا, تمام چینلز پروگرام کرتے ہوں گے, لیکن اسمبلی میں ہونے والے ان بے مقصد اجلاسوں پر سوال کیوں کوئی نہیں کرتا, کیوں سوال نہیں پوچھتا آنکھ میں آنکھ ڈال کے. اور اگر شاید دوستیاں بھی بہت سے لوگ نبھانا چاہتے ہوں گے کہ اگر کوئی ایک اجلاس ہے بے مقصد ختم ہو گیا تو اس پر آپ وقت ضائع کر رہے ہیں, جو پیسہ ضائع ہو رہا ہے, ٹیکس کا پیسہ ہے, میرا ہے, آپ کا ہے, ہم سب کا ہے, اس کا حساب کون دے گا؟ پوچھا جائے نا ان سے. ان کو معزز مہمان بلا کے آپ بلا لیتے ہیں, ان سے پوچھیں, سوال پوچھیں, ان سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے سوال پوچھیں. ہم ان کے مقروض نہیں ہیں. اور شہباز شریف سب گرفتار ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نون کے کچھ اراکین نے دھمکی دے دی کہ پروڈکشن آرڈر جاری کرو, ورنہ کیا ہوگا, یہ پارلیمنٹ چلے گا ہی نہیں. جی ابا جی کا پارلیمنٹ تھا, بیگم جہیز میں اٹھا کر لے کر آئی تھی پارلیمنٹ. سعد رفیق صاحب اگین گرفتار ہوتے ہیں تو شاہد خاقان اور شہباز شریف صاحب ان کے پروڈکشن آرڈرز کا مطالبہ کرتے رہے. کیا یہی مذاق کرنے کے لیے گئے تھے یہ لوگ پارلیمنٹ, یا ووٹ دے کے ہم نے ان کو یہ مذاق کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ یہاں جتنا بڑا سیاستدان ہوتا ہے اتنا بڑا اس پر کرپشن کا کوئی نہ کوئی مقدمہ بھی ہوتا ہے. کیا یہ قابل تحسین بات ہے؟ یہی حال سندھ اسمبلی میں ہوا. ہم نے دیکھا کہ آغا سراج درانی صاحب کی گرفتاری عمل میں آنے پر پیپلز پارٹی نے واویلا مچا دیا. ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا, ان کا بیہیویئر تھا, ان کا رویہ تھا, وہ ایسا تھا کہ جیسے سندھ اسمبلی شاید یتیم ہو گئی ہے. کیوں بھائی؟ اسمبلی آغا سراج درانی صاحب کی ملکیت تھی, کیا ان کو وراثت میں ملی تھی, یا بیگم جہیز میں لے کر آئی تھی کہ سندھ اسمبلی سسر نے گفٹ کر دی تھی آغا سراج درانی صاحب کو کہ بیگم نے لا کے دے دی تھی وہ سندھ اسمبلی؟ بالکل ایسا نہیں تھا. لیکن جس طرح پیپلز پارٹی سندھ کو اپنی جاگیر سمجھتی ہے, ویسے ہی سندھ اسمبلی کو آغا سراج درانی صاحب نے شاید اپنی جاگیر تصور کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن ہم نے اس پر بھی آواز اٹھائی کیونکہ سندھ اسمبلی صرف اور صرف سندھ کے عوام کے لیے ہے. اور ویورز, ہمارے ملک میں کئی مسائل کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے شخصیت کو عہدوں پر ترجیح دی ہے. مقدس عہدہ ہوتا ہے, شخصیت نہیں ہوتی ہے, اور وہ شخصیت مقدس ہوتی ہے جو عہدے کے ساتھ انصاف کرے. بے شک اسپیکر سندھ اسمبلی ایک مقدس عہدہ ہے, لیکن اسپیکر سندھ اسمبلی کا مطلب آغا سراج درانی
ہی نہیں ہوتا, بلکہ اس ملک میں اگر ہم بات کریں قانون ہے, کوئی بھی قانون سے اوپر نہیں ہے, کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے. اگر کسی سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے وہ جائے اپنے آپ کو کلیئر کرے, کلیئر کرنے کے بعد آ جائے, صاف کرنے کا واپس آ جائے. پریشانی کیسی ہے؟ اگر اپوزیشن لیڈر کی بات کریں, وہ بھی ایک مقدس عہدہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا کام ہوتا ہے احساس دلانا, غلط باتوں پر روکنا, منع کرنا, اچھا مشورہ دینا, اگر وہ انصاف سے اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ہوں, یہ نہ اس ملک کے آئین میں لکھا ہے, ہم کو یہ سمجھنا ہوگا اور ان تمام نمائندوں کو بھی یہ سمجھانا ہوگا, عہدے مقدس ہوتے ہیں, شخصیات مقدس نہیں ہوتی ہیں, عہدے مقدس ہوتے ہیں. اگر کرپشن کا الزام اسپیکر سندھ اسمبلی پر ہے تو اخلاقی طور پر ان کو مستعفی ہو کر مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے, اور اگر وہ کلیئر ہو جاتے ہیں تو یقینی طور پہ وہ کلیئر ہونے کے بعد سامنے آ سکتے. تو پریشانی کیسی ہے, ٹینشن کیسی ہے؟ کیونکہ وہ اس عہدے کی توہین کر رہے ہیں. اس طرح کے سوالات یہ جو لوگ اٹھا رہے ہیں ان کے حق میں, اور جیسے نواز شریف صاحب کی مجھے بات یاد آ رہی ہے, وزارت عظمیٰ جیسے مقدس عہدے کی انہوں نے توہین کی اور بار بار پوچھتے رہے کہ جی کیوں نکالا مجھے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کیوں نکالا, پھر بھی آپ پوچھتے رہے. چلیں اب آپ یہ بھی پوچھیں کہ آپ کو بند کیوں کیا, وہ بھی پوچھ رہے ہیں آپ کے چاہنے والے. ہم نے اس پر بھی ناظرین آواز اٹھائی اور ہمیشہ اٹھاتے رہیں گے ہر غلط بات پہ آواز. رضا اگلا کلپ چلائیے گا. سندھ اسمبلی میں 10 سال سے آغا سراج درانی صاحب بیٹھے تھے. آغا سراج درانی صاحب کی گرفتاری پر سندھ اسمبلی کا وقار آپ کیا کہتے ہیں مجروح ہو گیا. قوم اس اسمبلی کو اس لیے عزت نہیں دیتی کہ اسپیکر آغا سراج درانی صاحب ہیں, بلکہ اس اسمبلی کو عزت اس لیے دی جاتی ہے کہ یہاں پر پاکستان کی قرارداد پیش ہوئی قانون ساز اسمبلی ہے. آغا سراج درانی صاحب کون ہے, کیا کر دیا تھا انہوں نے عوام کے لیے, چیک کر لیتے ہیں. سندھ کے لیے کیا کارنامے سر انجام دیے انہوں نے, کیا قربانیاں ہیں ان کے کریڈٹ میں, سندھ کے لیے کیا کیا انہوں نے سیاست میں, کون سے مصائب, کون سی صحبتیں برداشت کی انہوں نے سندھ اسمبلی کے اسپیکر کی کرسی تک پہنچنے کے لیے, کرسی پہ بیٹھنے کے بعد. آغا سراج درانی صاحب نے سندھ کے عوام کے لیے یا اس ملک کے لیے کوئی غیر معمولی خدمات انجام نہیں دی. اچھا ناظرین, ہمارے معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ قانون کا دوہرا معیار ہے. اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ کے لیے قانون مختلف ہے, اور اگر آپ کمزور ہیں تو پھر آپ کے لیے قانون مختلف ہے. یعنی دونوں طرح کے لوگوں کے لیے مختلف قسم کا قانون ہے. اگر آپ امیر ہیں تو آپ کے پاس پیسوں کی ریل پیل ہوگی, تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ قانون آپ کا پابند ہو جائے گا, پولیس افسران آپ سے ڈرنا شروع کر دیں گے. آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے, لیکن ایسا ہوتا تو میں بتا رہی ہوں, نقشہ کھینچ رہی ہوں, جو کہ ہوتا ہے فلموں ڈراموں میں بھی دکھاتے ہیں. اگر آپ غریب ہیں, بے یار و مددگار ہیں, تو پھر آپ قانون کے پابند ہیں. اور اسی طرح کی کئی مثالیں ہم نے اسی ملک میں دیکھی ہیں, اور ہمارے ملک کی معاشرے کی عکاسی ہوتا ہے ڈرامے میں دیکھنے کو ملتا ہے. کوئی پولیس آفیسر آپ کو اچھے کردار میں کبھی نظر نہیں آئے گا. اسی طرح کا ایک مسئلہ درپیش تھا اسی معاشرے کے ایک ایسے فرد کو جس کا بھائی ایک نجی کمپنی کا ملازم تھا, اور مبینہ طور پر اس کمپنی کی غفلت اور بے پرواہی کی وجہ سے لقمہ اجل بھی بن گیا تھا. جاں بحق ہونے والا جو نوجوان تھا اس کا نام محمد عامر تھا, جس کا بھائی اس نجی کمپنی کے خلاف آج بھی قانونی جنگ لڑا ہے. کوئی چھوٹی موٹی کمپنی نہیں ہے. ہم نے محمد عامر کے بھائی کی آواز سے بھی آواز ملائی. کوئی اور چینل ہوتا تو شاید آواز ملا ہی نہ سکتا, اتنی بڑی کمپنی سے کوئی پھڈا کرنا ہی نہ چاہتا, لیکن ہم نے کھل کر بات کی اور بتایا کہ ایسے نہیں چلے گا. کلپ دیکھیے. وہ میں میڈیا پہ چیختا چلاتا ہوں اور وہ میری بات جو ہے وہ جسٹ لائک دی ادر تھنگ. میں نے ایک کوشش کی ہے کہ میں نے کوئی ایسی بھڑک نہیں ماری جس کو میں پروو نہ کر سکوں. اگر آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں, آپ ویڈیوز کی فارم میں, ریکارڈنگ کی فارم میں یا آڈیوز کی فارم میں بتا رہے ہیں یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ, تو پھر کارروائی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہونڈا ایٹلس میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, مجھے ابھی جو آپ کے پروگرام میں بریک لمبی ہو گئی, چونکہ میں یہ پچھلے 3 مہینوں سے یہ چیز فیس کر رہا ہوں. بریک جب آپ کی لمبی ہو گئی تو مجھے یہی گمان ہوا کہ یہاں پہ ہونڈا ایٹلس کا پریشر چل گیا ہے. میں بالکل صاف طور پہ بتا رہا ہوں. آپ FIR کی کاپی میں آپ کو سینڈ کر چکا ہوں, میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ موجود ہے, آپ اس پہ دیکھیں کہ انسیڈنٹ کے حوالے سے کون سی انفارمیشن کرے. نہیں میں اس حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے میری آواز لوگوں تک پہنچائی ہے. کھل کے بولیے. جی, تو اب سلسلہ یہ ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر جانتے ہوں گے واحد چینل جو کسی سے ڈرتا نہیں ہے, سچ بولتے ہیں, ہمارا نام ہی بول ہے, بول کے لباز ہے. دیکھیں ناظرین, وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے لگا کہ آپ گھبرا گئے, تو میں نے بتایا کہ ہم نہیں گھبرائے ہوتے تو پروگرام ہم روک دیتے. ہم پروگرام نہیں روکیں گے. ہم نے آپ کو پلیٹ فارم دیا, آپ آواز اٹھائیں, اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ہماری مینجمنٹ کی, ہمارے آنر کی, کہ وہ ڈرے بغیر, ہم لوگ لفافے نہیں پکڑتے, ہم کھل کر آواز بنتے ہیں عوام کی, کیونکہ آپ ہمارے لیے خاص ہیں. آپ کے ساتھ کو اگر کچھ برا ہوا ہے تو کمپنی بڑی سے بڑی ہے, بھاڑ میں جائے, ہم بات کریں گے, ہم آواز اٹھائیں گے, حق سچ کے لیے لڑیں گے, اور ظالم کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے. کوئی ہماری آواز کو دبا نہیں سکتا ہے. اچھا, عمران خان صاحب کی بات کرو تو عمران خان صاحب کی 22 سالہ جدوجہد, اس سے کوئی بھی مکر نہیں سکتا. ان کے جو دشمن ہیں, جو ان کے حریف ہیں, وہ بھی مانتے ہیں کہ اسٹرگل کی ہے. ہر فرد
جانتا ہے کہ عمران خان صاحب کرپٹ انسان نہیں ہے, بہت ایماندار ہیں. عمران خان صاحب نے ملک کے خزانے پر ڈاکہ نہیں ڈالا ہے. عمران خان صاحب کی نیت پہ کوئی شک نہیں کر سکتا. عمران خان نے ہمیشہ اس ملک میں کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی. عمران خان صاحب نے قانون کے دوہرے معیار پر آواز اٹھائی. عمران خان صاحب نے پولیس گردی کے خلاف بات کی. عمران خان صاحب نے ایک عام آدمی کے بنیادی حقوق کی بھی بات کی. اور مختصراً اگر میں بات کروں تو عمران خان صاحب نے تبدیلی کی بات کی. ایفرٹس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں ریزلٹس 100 میں سے 100 نظر نہیں آ رہے, لیکن کوشش ہو رہی ہے. اسی تبدیلی کی امید میں عوام نے عمران خان صاحب کو وزارت عظمیٰ کا تاج پہنا دیا. بالآخر ہم نے دیکھا کہ بطور وزیر اعظم سامنے آ گئے. لیکن عمران خان صاحب کی حکومت میں کچھ ایسے فیصلے ہوئے, کچھ ایسے اقدامات کیے گئے جن سے ان کی تبدیلی کا دعویٰ کھوکھلا ثابت ہونے لگا تھا, تنقید ہونے لگی تھی. جیسے کہ ڈی پی او پاک پتن کا تبادلہ, آپ کو یاد ہوگا اعظم سواتی صاحب کا معاملہ, ہم نے اس پر بھی بات کی. اور ناظرین, ہر معاشرے میں عورت کا کردار سب سے اہم ہو, بلکہ اہم ترین اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, کیونکہ عورت کے حقوق کا تحفظ کیا جائے تو آنے والی نسلوں کے مستقبل بھی سنور جاتے ہیں. اور اگر ہم بات کریں عورتوں کے حوالے سے کہ عورت کی حق تلفی اگر کی جائے تو وہ معاشرہ جہالت اور ناکامی کی تاریکیوں میں بھی ڈوب جاتا ہے. اگر ہم بات کریں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اور ان کے اگر ہم زمانے کی بات کریں, ان سے پہلے کا جو زمانہ تھا, آپ کو یاد ہوگا عرب جہالت کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا. کیوں کہا جاتا ہے, کبھی آپ نے سوچا؟ جبکہ اگر ہم اس وقت کی بات کریں, عرب میں تجارت عروج پر تھی, جسے دنیا آج ابو جہل کے نام سے جانتی ہے. عرب میں کیا سمجھا جاتا تھا کہ سب سے قابل اور ذہین انسان ہے, لیکن پھر بھی عرب کو جہالت کا گڑھ سمجھا گیا. اس کی سب سے بڑی وجہ ذرا سوچیے کیا تھی, کہ انہوں نے ایک تو کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کیا تھا, اور اس کے علاوہ کئی اور وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ عرب میں عورتوں کے حقوق نہ ہونے کے برابر تھے. وہ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد اسلام جب پھیلا تو اسلام نے سب سے زیادہ حقوق عورت کو دیے. عورت کا مقام بلند ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو ایکسپلین کرنے کے لیے ماں کی محبت کی مثال دی. اور ماں کون ہے؟ عورت ہے. ہر معاشرے میں مسائل بھی ہوتے ہیں, کچھ اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں. مسائل کو حل کرنے کے لیے ان مسائل پر بات کرنا بہترین ہے, بلکہ ضروری ہے. لیکن ان مسائل کی آڑ میں اپنے ایسے مقاصد حاصل کرنا جن کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہو جائے, یہ ایک قابل مذمت عمل ہے. عورت کا مقام, عورت کے حقوق, عورت کی اہمیت, عورت کی حرمت کی بات صرف عورت کو ہی نہیں بلکہ مرد کو بھی کرنی چاہیے, بڑے میرٹ پہ کرنی چاہیے. لیکن عورت کے نام پر جو عورت مارچ کیا گیا اس میں عورتوں کی ہی تضحیک کی گئی, مذاق اڑایا گیا, جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. اس پر ہم نے کھل کر آواز اٹھائی تھی. اگلا کلپ دیکھیں. ہمارے معاشرے میں بھی عورت اور مرد کی اپنی حدود ہیں. بے شک عورت کو آزادی ملنی چاہیے, لیکن یہ کس آزادی کی نشاندہی کر رہی ہیں؟ میں بھی ایک عورت ہوں ناظرین, میں ایک ورکنگ لیڈی ہوں. مجھے میرے شوہر کی جانب سے مکمل آزادی ہے, اور شادی سے پہلے بھی جو میں نے خواب دیکھے تھے, آج میرا شوہر ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے میرا پورا ساتھ دے رہا ہے. الحمدللہ. میں شادی سے پہلے بھی میڈیا انڈسٹری سے وابستہ تھی, اپنے ماں باپ کی مرضی سے, اور شادی کے بعد بھی میں نے اپنی جاب کو جاری رکھا ہوا ہے. مجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں. آج میں ایک خود مختار اور آزاد عورت آپ کے سامنے بیٹھ کر یہ پروگرام کرتی ہوں, ہفتے کے 5 دن, روزانہ رات 10 بجے آپ دیکھتے ہیں. لیکن میں عورتوں کے حقوق کے نام پر ایسی چیزوں کی حمایت ہرگز نہیں کروں گی, کیونکہ میں سچ بولتی ہوں, سچی بات کروں گی. جن کا عورتوں کے حقوق کے کوئی تعلق اگر ہم کہیں ہے ہی نہیں, اس طرح کے لوگوں کو اگر ہم ڈیفینڈ کریں تو بالکل غلط ہو جائے گا, نا انصافی ہوگی. اچھا ناظرین, اگر ہم پاک بھارت تعلقات کی بحالی کی بات کریں, پورے خطے کے لیے مفید ہے. پاکستان اور بھارت میں اگر تعلقات برابری کی بنیاد پر قائم ہو جائیں تو پھر اس خطے میں امن بھی بحال ہو جائے گا, دہشت گردی میں مزید کمی بھی آئے گی, اور دونوں ممالک کی عوام بھی پرسکون ہو جائے گی. دونوں ممالک کی حکومتیں اپنے اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوششیں بھی کریں گی, اقدامات بھی کریں گی, مسائل حل کرنے کی بات کریں گی. لیکن بھارت کو یہ بات سمجھ نہیں آئی, کیونکہ بھارت میں جو شخص اقتدار پر براجمان ہے وہ ایک انتہا پسند شخص ہے. اس کو سوائے اپنی کرسی کے, اپنی وزارت کے اور کچھ سمجھ نہیں آتا. اس نے نفرت کی انتشار کی اور جھوٹ کی سیاست کی, اور سیاست نے مودی کو وقتی طور پر تو کامیابی دے دی, لیکن وہی کامیابی یعنی وزارت عظمیٰ اب اس کے گلے پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. عوام کی فلاح و بہبود کے نام پر اس نے ایک کام بھی نہیں کیا, اور وقت آ گیا انتخابات کا. انتخابات میں اس کے پاس بتانے کو کچھ بھی نہیں, صرف وہ پاکستان مخالف کارڈ کھیلتا ہے. پاکستان نے امن کی بات کی, لیکن یہ بتا دیا یہ قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان آؤ گے تو اپنے پیروں پر جاؤ گے, 4 کندھوں پر جاؤ گے. اپنے پیروں پر آؤ گے لیکن جاؤ گے 4 کندھوں پر. اور بھارت کو ہم نے ایک کلیئر میسج دیا. اس حوالے سے بھی ہم نے ہمیشہ کھل کر بات کی, اور ہمیشہ ہم نے کھل کر منہ توڑ جواب دیا. کلپ دیکھیے گا.
अर्नब गोस्वामी ने हमारे मुल्क के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं इसको दोहराना नहीं चाहती हूँ। और अर्नब गोस्वामी ये कह रहा है कि हद होती है किसी भी चीज़ की, तो अर्नब गोस्वामी तुम्हारी ज़बान की भी हद होनी चाहिए, कोई लिमिट होनी चाहिए कि तुम एक नेशनल टीवी पर अपने मुल्क के एक चैनल पर बैठे हुए हो और तुम किस किस्म के अल्फाज यूज़ कर रहे हो, दूसरों को उकसा रहे हो कि पाकिस्तान के बारे में इस तरह के अल्फाज बोले जाए। और जब उसने अल्फाज बोलने से इनकार कर दिया और तुम्हें मुंह की इस तरह खाना पड़ी कि तुम्हारे ही वतन का नाम लेके उसने तुम्हारे ही वतन को मुर्दाबाद कह दिया, तो फिर तुम सीख पाओगे। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा पारा हाई हो गया, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया और तुमने कहना शुरू कर दिया कि गेट आउट ऑफ माय शो, मेरे शो से निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से। साथ तुम कह रहे हाउ डेयर यू से दिस अबाउट माय कंट्री। मैं तुमसे पूछती हूँ हाउ डेयर यू से दिस अबाउट माय कंट्री। मेरे मुल्क के बारे में तुम होते कौन इस तरह के सवाल पूछने वाले और लोगों को उकसाने वाले और लोगों को कहने वाले कि किसी मुल्क का नाम लेके मुर्दाबाद का नारा लगाओ। तुम नफ्सियाती मरीज लगते हो मुझे। अच्छा नाज़रीन, ये प्रोग्राम सिर्फ आपका है। हम इस प्रोग्राम में उस बात को यकीनी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, हर उस बात को कि उसमें वही बात की जाए जिसका ताल्लुक बराह रास्त आपसे हो। इसीलिए हमने हमेशा आपकी तर्जुमानी की, हमेशा इस प्रोग्राम में आपके हकूक की हमने बात की है, आपके मसाइल को हमने उजागर किया। और एक ऐसा ही मसला गुज़िश्ता रोज़ भी देखने में आया जब खबर ये आई कि लाहौर के अरकान असम्बली ने अपनी तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला कर लिया, जबकि वज़ीर आज़म की खुद की तनख्वाह अपने वज़रा से भी कम है। अगर वज़ीर आज़म की तनख्वाह की बात की जाए तकरीबन 2 लाख है, जबकि पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की तनख्वाह 3.5 लाख है। इमरान खान साहब ने हुकूमत में आते ही जो सबसे पहला काम किया था वो किया था किफ़ायत जारी का, जिसपे हमने उनको कहा ये चीज़। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सबसे पहले अपने वज़ीर आज़म हाउस के खराजात को कम किया और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सबसे पहले एक आम आदमी की बात की, एक आम आदमी का सोचा। इसीलिए उन्होंने किसी बड़े मंसूबे का ऐलान करने के बजाय मुल्क में शेल्टर हाउस के क़याम का ऐलान किया, जिसमें हमने ये चीज़ कहा। लेकिन वज़ीर आज़म के इक़दाम एक जानिब, उनके वज़रा तो किसी दूसरी डगर पर चल रहे हैं, क्योंकि लाहौर के अरकान असम्बली ने अपनी तनख्वाहों में मुराद में इजाफे का फैसला किया, जिस पर हमने इमरान खान साहब से गुजारिश की थी कल कि अपने वज़रा के फैसले पर ज़रा नज़र सानी कीजिए, क्योंकि ये आपके मंशूर तब्दीली के नारे और किफ़ायत जारी के नारे के बिल्कुल खिलाफ हैं। क्लिप देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान खर्चे कम करने की बात कर रहे हैं क्योंकि मुल्क मुआशी तौर पर बहुत कमज़ोर है, तो फिर वज़ीर आज़म के वज़रा को अपनी तनख्वाहें बढ़ाने का ख्याल कैसे आ सकता है? क्या इस वक्त इन तमाम अरकान असम्बली की तनख्वाहों में किया जाने वाला इजाफा जायज़ है? दिल पे हाथ रखिए और बताइए जायज़ या नाजायज़, बस ये बताइए। ऐसे ही खुद को अवामी नुमाइंदा कहलवा सकते हैं, ये आपके जो है नुमाइंदे बने हुए असम्बली में। कैसे ये लोग तहरीक इंसाफ के मंशूर लेकर चल रहे हैं? क्या ये थी 22 साल स्ट्रगल जो असम्बलियों में जाके भूल गए? हमारे वज़ीर आज़म खर्चे कम करने की बात कर रहे हैं और हमारे वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी तमाम काबीना से कह दिया कि वो 10% तक अपने खर्चे कम करेंगे, लेकिन उनकी काबीना अपने खर्चों में इजाफा कर रही है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमने नाज़रीन अपने प्रोग्राम में ये मसला इसलिए उठाया था कि आप महंगाई के बोझ तले दब रहे हैं और आप लोग इफेक्ट हो रहे हैं। इस मुल्क का कर्ज उतारने के लिए इजाफी टैक्स भी दे रहे हैं और इजाफी बिल भी भर रहे हैं हम तमाम लोग, लेकिन ये हुकूमती वज़रा इन तमाम बातों से बेखबर अपनी मराद और तनख्वाहों में इजाफे कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक ट्वीट भी की, जिसमें वज़ीर आज़म ने अपने लाहौर के अरकान असम्बली के फैसले पर शदीद मायूसी का इजहार भी किया और हम उम्मीद भी करते हैं कि ये फैसला जल्द अज जल्द वापस भी ले लिया जाएगा, क्योंकि इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन अभी ऑथेंटिक खबर आएगी तो आपके साथ शेयर होगी। नाज़रीन, ये प्रोग्राम नाम से अगर लेकर इसमें जो कुछ डिस्कस किया जाता है, हर बात का ताल्लुक एक आम आदमी से, क्योंकि हमारे लिए आप ही खास हैं। ऐसे नहीं चलेगा जो हमारा प्रोग्राम है सिर्फ हमारे प्रोग्राम का नाम नहीं है, बल्कि ये हर एक आम फर्द की आवाज़ है जिसने वोट देकर कुछ अफराद को अपना नुमाइंदा बनाकर पार्लियामेंट में भेजा। और ऐसे नहीं चलेगा। एक पैगाम है हर उस करप्ट और बदउनवान शख्स के लिए जो आवाम के पैसों का इस्तेमाल कर रहा है अपने जाती मुफाद के लिए। ऐसे नहीं चलेगा। एक चट्टान है जो हर जुल्म के खिलाफ, हर जालिम के सामने खड़ी हो जाती है। ऐसे नहीं चलेगा। इस मुल्क में रहने वाले हर फर्द का तर्जुमान है। हमें फख्र है अपने पाकिस्तानी होने पर, हमें फख्र है इस प्रोग्राम पर, और हमें फख्र है एक आम आदमी की तर्जुमानी पर। ऐसे नहीं चलेगा। आज सब इसीलिए सबसे ज्यादा देखते हैं और ये देखे जाने वाला प्रोग्राम है। हमें रेटिंग से अंदाजा होता है, हमें जो फीडबैक आता है, ना मेरी और ना मेरी टीम की किसी से जाती लड़ाई है, ना हम किसी की बिला वजह हिमायत करते हैं, ना बिला वजह तनकीद करते हैं। हम वो बात करते हैं जो इस मुल्क में रहने वाले फर्द के मुफाद में हो। जो भी इस मुल्क के एक आम फर्द की बात करेगा, हम उसकी आवाज से आवाज जरूर मिलाएंगे इंशाल्लाह। इस प्रोग्राम को बहुत कम वक्त में, जहां हमारी मेहनत से ज़्यादा मेरे ख्याल से आप लोगों ने मोहब्बत दी, आपकी मोहब्बत की वजह से ये आगे जा रहा है, आप लोगों की सपोर्ट है, हम इसी तरह आपके लिए इंशाल्लाह
آواز بلند کرتے چلے جائیں گے. ہم اسی جذبے کے ساتھ اس ملک کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے پروگرام کرتے رہیں گے اور بلا خوف و خطر کہتے رہیں گے تمام ظالم لوگوں سے کہ بس ایسے نہیں چلے گا. مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کل سیم ٹائم سیم چینل. کل ہوگا پاک بھارت ٹاکرا انشاءاللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.